वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, मैं आपकी जाने पाऊंगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये जो एकदम से सैलाब आया, उससे पहले आपकी जो एक तो एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं वो भी आप दे रहे हैं, फिर सारे बच्चियों की शादियाँ, फिर जो रोज़ का दस्तरखान, ये सारी चीज़ें हुई थी। अब ये जो एकदम से, मैं ये इस पर भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी इस पर बात अभी तक नहीं हुई है, तो मैं इस पर भी करना चाहूँगी। जो एनजीओज हमारी काम कर रही हैं, एकदम से इतना बड़ा एक डिज़ास्टर, इतना बड़ा कि इस पर मैं समझती हूँ बड़ा हैवी अमाउंट, आप अगर खाना भी दे रहे हैं, आप फिर मेडिकल कैंप भी दे रहे हैं, फिर आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर आप जगहें दे रहे हैं, तो एकदम से ही जब बर्डन आया तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात हुई, थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पर कराची वालों को सलाम पेश करता हूँ। किसी भी मुश्किल में ये किसी से पीछे नहीं है। और मैं समझता हूँ एक कराची बचा हुआ है जो पूरे सरहद को भी देख रहा है, और जी। मैं समझता हूँ पंजाब को भी देख रहा है, और पूरे सिंध को भी देख रहा है। और जितने लोग हैं, इवन स्टूडेंट हैं, बच्चियां हैं, जेंट्स हैं, हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा इसमें शामिल किया है। इवन अपने कपड़े दे के, इवन अपना यूज़ चप्पल दे के, इवन अपनी खर्चे से पैसे दे के, हर बंदे ने, हमें हर जगह से कॉल मिली है। किसी ने 100 रुपये, किसी ने, बच्चे ने कहा जी अंकल मैं 50 रुपये देना चाहता हूँ, तो हमने वेलकम का। तो इसके साथ साथ जो बिजनेस मैन तबका है, और ख़ास तौर पर जिन्होंने अल्लाह के साथ कारोबार लगाया हुआ है, वो तो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह के बंदों पे खर्च करना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, हमें एक के बदले 10 मिलने ही मिलने हैं। तो उनका ईमान कायम है, तो वो इस तरह पैसा दिल खोल के खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद अपने बच्चों पे भी लोग खर्च नहीं करते। और उनकी मैं मिसाल देता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं अरबों रुपए लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए अपना आप पे भी पैसे खर्च करना नसीब नहीं होता। और इसके अलावा जो जूनियर हज़रात हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें शफाफियत होनी चाहिए। इसके अंदर कोई भी काम जो हम करने जा रहे हैं रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे स्टार्ट में खाने का मामला था, उससे पहले दस्तरखान चल रहे थे, दस्तरखान भी अल्लाह के फजल करम से कंटिन्यू है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। प्लस किचन का काम बढ़ गया और लोकेशंस आ गई, स्टाफ बढ़ा दिया, खाना पक के जा रहा है। इसके अलावा कपड़े डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, खुश्क राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेडिसन। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें जो हैं उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं, जैसे बच्चे की बात आई, ज़ाहिर इनका एक स्पेशल मामला बनता है ना। तो उस हवाले से जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो तमाम चीज़ें उनको परचेज़ करके, पैकिंग अच्छी करके उन तक प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ एम्बुलेंस तो पहले भी काम कर रही थी। जैसे अब बहुत सी डेथ बॉडी खुदा न खासा कराची में है, जब वहाँ पे हैं उनको मूव करना है, तो उस हवाले से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। तो उनको स्पेशली एम्बुलेंस के ज़रिए ही डील किया जा रहा है, यानी अच्छा। एम्बुलेंस के अलावा चलाना उनको बहुत जो है ना प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत डेंजर काम है, मुश्किल काम है। 4 4 फीट पानी है तो गाड़ी कैसे वहाँ से मूव करेगी, कैसे जाएगी। लेकिन ये भी एक मतलब मैं समझता हूँ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर लिहाज से अगर गाड़ी वहाँ से निकल सकती है। ज़ाहिर है मरने वाला तो मर गया, उसको अब तदफीन के लिए जगह चाहिए। एक मार है, मर रहा है, उसको भी प्रॉपर नज़दीकी हॉस्पिटल में रेस्क्यू करना है। तो एक बड़ा एक टफ टाइम है। मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात हम जो है ना मायूस हो चुके होते हैं, फिर जब सोचते हैं यार अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, फिर एक नया जोश, नया जज्बा, नया वलवला हमें आता है, और हम भूल जाते हैं कि हमने सोना भी है, हम भूल जाते हैं हमने आराम भी करना है। इवन मैं समझता हूँ हमारे साथ लेडीज़ यूथ ख़ास तौर पे जो हमारी लेडीज़ हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि यकीन करें अभी भी हमारी कुछ लेडीज़ मीरपुर ख़ास में बैठी हुई हैं, हमारी अच्छा। कुछ लेडीज़ वहाँ बलूचिस्तान में बैठी हुई हैं, कुछ लेडीज़ पंजाब के एरियाज़ में विज़िट पे हैं। तो यहाँ भी कराची में जैसे गुलशन ममार के साथ कोई फ़कीरा कोट है, खैमा बस्तियाँ वहाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ भी हमारा विज़िट हुआ, वहाँ भी हमने चप्पलें, कपड़े वगैरह सारा प्रोवाइड किया। एक टाइम नाश्ता भी हमने उनके साथ जाके खुद एंजॉय किया कि हम भी नाश्ता करते हैं, आप भी हमारे साथ नाश्ता करो तमाम लोग, ताकि उनमें कोई एहसास कमतरी ना हो, अपने आप में फील करें, या एहसास महरूमी का शिकार ना हो कि यार पता नहीं हमें खाना दिया जाता है बिल्कुल अजीब। तो हमने साथ बैठ के उनके नाश्ता किया। तो हर बंदा, बंदी, इवन बच्चे हमारे प्रॉपर खड़े हुए हैं, और जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उनको कहते हैं फ़ौरन हर बंदा वॉलंटियर तौर पर भी, पेड पे कुछ लोग हैं वो भी, हर बंदा वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए सैलाब एक आजमाइश थी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम, स्पेशली कराची के लोग, कराची के डोनर हजरात इस आजमाइश में बिल्कुल पूरा उतर रहे हैं, और इन नहीं सैलाब जी, मुतासरीन एक्टिव के हो गए। साथ जैसे ये पता बराबर चला खड़े हुए हैं। बहराम आया है इस तरह का, तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग अब हम तो काम कर ही रहे हैं,
یہ کورونا کی بھی کتنی ٹینشن تھی, ٹینشن تو چل ہی رہی تھی, مگر اس دوران بھی کئی لوگ ایکٹیو ہو کے وہ ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس نہ ہو کہ ہم اکیلے ہیں یا کچھ کس طرح کر سکتے ہیں. الحمدللہ یعنی کہ ہمارے اپنے جو دوست احباب ہیں وہی ساتھ کھڑے ہو گئے, اس میں بھی کافی حوصلہ ہو جاتا ہے. ہاں اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا, یہ جس طرح سے اب میں وہاں کی تو بات مجھے ساری سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح سے ساری چیزیں کر رہے ہیں. اب یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کچن آپ نے وہیں بنایا ہوا ہے, جو وہیں آپ کے لوگ کھانا بنا کے ان کو دیتے ہیں, یا یہاں جو آپ لوگوں کے جہاں دسترخوان لگتے ہیں وہاں سے کھانا بنوا کے پھر آپ بھجواتے ہیں؟ کیا سسٹم رکھا ہوا ہے, ناشتہ یہ ساری چیزیں کس طرح ان کو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, ساری چیزیں کس طرح سے کر رہے ہیں, کیا طریقہ کار آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو لوگ زیادہ ٹھہرے ہوئے ہیں نا وہ N5 نیشنل ہائی وے کے آس پاس ہیں, شالطیف ٹھیک ہے. ٹاؤن کے ایریا, کیٹل کلینک ایریا جیسے رزاق آباد, گلشن حدید, تو اسی پٹی میں تو اسی پٹی میں ہمارا ایک ہی دسترخوان کچن ہے وہ شالطیف ٹاؤن کے ایریا میں. تو وہاں کثیر تعداد میں یعنی 10-15-20 کلومیٹر کے ایریا میں سارا خطہ کور کر رہا ہے. جیسے 2-3 ہم نے ایونٹ یہاں کیے ہیں گلشن ممبار کے اندر, وہاں ہم نے کھانا باہر سے پرووائڈ کیا. اس صبح کا ناشتہ تھا انڈا پراٹھا, وہ بھی ہماری ایک میڈم ہے, ان کا جی سارا سسٹم جتنا بھی ہے یہ میری طرف سے ہوگا. ہم نے کہا جی ویلکم. تو میڈم فرحانہ سہیل عباس ہیں ماشاءاللہ, وہ سارا تعاون ان کے ساتھ تھا. اور ابھی بٹ برادری بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی شانہ بشانہ. تو انہوں نے کہا جی جو ضرورت کی چیزیں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو دیتے ہیں. اور بزنس مین, بزنس طبقہ, ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار آپ ہمیں بتائیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ان کی موومنٹ ہے, اس وقت میڈیسن کتنی چاہیے, کیمپ لگانا ہے اچھا ڈاکٹر. کتنی بڑی بات ہے کہ کاروباری لوگ جو جن کے بڑے بڑے نام ہیں اور سب چیزیں ہیں, آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کاروبار کرتے ہیں نا, یعنی کہ کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے لوگوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو رب آپ کے لیے آسانی آسانی کرے پیدا گا. کرے. آپ جتنا دیں گے آپ کو اس سے 4 گنا زیادہ ملیں گے. اچھا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا, بھائی نے بڑی اچھی بات کی, یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے وہ بندے ابھی مشکل میں, اور انہی میں سے اٹھ کے وہ بندے چوریاں کر رہے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو جب اللہ اپنے بندے کے لیے آسانی پیدا کرنے والوں کو اتنا نوازتا ہے تو جو اس ٹائم پہ مشکل کے وقت میں ان کو اور تکلیف دے رہا ہے, تو آپ یہ خود سوچیں کہ آپ اپنے لیے کتنے گنا زیادہ تکلیف خرید رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں. تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور ان چیزوں کو کر رہے ہیں تو خدارا تھوڑا سا اس چیزوں سے دور ہو. جس طرح سے کراچی میں بھی کرائم بڑھ رہا ہے, میں اس کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گی کہ کبھی چوروں کے گھر آباد نہیں ہوئے ہیں. آپ جب بھی چوری کرو گے آپ یقین کرو آپ پھر اسی کام پہ جاؤ گے, کیونکہ چوری کر کے, کسی کو تکلیف دے کے, کسی کو پریشان کر کے آپ کبھی خوشیاں خرید ہی نہیں سکتے. آپ سے جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ بھوکے پیٹ اٹھیں گے ضرور پر سوئیں گے نہیں, تو محنت کریں, کم ملے گا پر یقین کریں بڑے سکون والا وہ ہوگا. کبھی بھی اس طرح کر کے کوئی بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھتا. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا, اب جس طرح سے عورتوں کی جو چیزیں ہیں ضرورت کی, جس طرح سے پیڈس اور XYZ بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کو پھر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ عورتوں کے کپڑے وغیرہ تیار ہوتے ہیں انہی کے ساتھ, جیسے کوئی بھی ان کے بیگ ہے جو ان کے ہاتھ میں ہی جانا ہے, ہاں مطلب اس میں پھر آپ اسی وہ میں جو ہم منتھلی سے اسی میں ہی اس کے پردے لیے میں ہی کر سائز. کے اسی میں کر دیتے ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے, اور بھی کافی مرد حضرات ہوتے ہیں تو اس میں تو اچھا نہیں لگتا. اسی میں ہم تیار کر کے ایک عورت سے, میرے ہاتھ سے ایک عورت کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, پردے میں یہ چیز ہو جائے, کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو لوگ ابھی اور مجھے اور دیکھ رہے بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح ان سے بات کروں کہ اگر وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ لوگ زیادہ ہیں, اللہ پاک آنے والا ٹائم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, کہ وہ خود بھی ہمیں کچھ ضرورت ہے, پریشانی ہے, نہیں بھی ہمارے ذہن میں ہے, ہم ان سے بات ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنی اچھے طریقے سے ہم سے بات کر سکیں. یعنی کہ ان کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے, نہیں بھی کسی ٹائم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, وہ خود بھی ہمارے سے بات کریں. ہماری لینگویج اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیچاری یہ سوچ کے بیٹھ جائیں ان سے بات کیا کریں. ہاں وہ خوف کھائیں کہ بات کریں تو اور کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی بریک کا ٹائم آ گیا, تو اب ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आई हूँ, फिर से दोबारा से हम बात स्टार्ट करते हैं। औरतों की भी बात होगी, सैलाब के खाने की सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की। हमने यहाँ तक ये भी बात की कि अब जो जहनी मरीज़ लोग हो चुके हैं या होने वाले हैं, या जो अब वाक़यात हैं, जिस तरह से वो रह रहे हैं, जितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कौन करेगा, उनको बेहतरी की तरफ कौन लेके आएगा, जाकि उनकी ज़िंदगी फिर रूटीन में उसी तरह आए, जो कि आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जिस तरह से हमारी हुकूमत को, हमारी एनजीओज़ को, हमारी पाक आर्मी को फेस करने पड़े, साथ साथ उनको भी फेस करने पड़े जिनके घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ से कैसी खबरें आ रही है कि कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा जन्म ले रही है, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल के बाद स्किन की बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि गीलापन इंसान में, और फिर उस तरह सफाई नहीं होती है, जैसे हम कोई हैंड वाश वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और उसमें तो स्किन के जख्म हुए ऐसे कि ये टांगों पे, पाँव पे, हाथों पे। तो बहरहाल ये इसके लिए आजकल आपको पता है खाना ही मुश्किल है, तो दवाई वगैरह लेना तो और ज़्यादा, महंगाई भी अरूज पे पहुंची हुई है। उसके लिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप इस हवाले से शुरू से ही कैंप लगाने हमने शुरू कर दिए थे। कैंप हमारे लग रहे हैं स्किन के हवाले से, वहाँ दवाइयाँ वगैरह, उनको हर चीज़, जख्म पे ट्यूब वगैरह, इंजेक्शन, हर चीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लग इसमें जो रही है। स्पेशल केस निकल रहे हैं ना हमारे पास, वो जिसमें पानी की कमी खासतौर पर बच्चों में, औरतों में पाई जाती है। डिहाइड्रेशन। अभी एक कैंप हमारा था बलूचिस्तान के एरिया में, तो वहाँ जो नौबत देखने में आई ना, वो ऐसे ही था कि बस कुछ लोग तो हमारे वहाँ बेहोश भी हुए हैं उनको देख के ना, यानी उल्टियाँ आ रही हैं, और औरतें लेटी हुई हैं, बच्चे लेटे हुए हैं, उनमें उठने की सलाहियत नहीं है। पिच पानी की कमी हो बिल्कुल गई। जिस्म में पानी ना होने के बराबर है। तो जैसे हम वहाँ पहुँची, हमारी टीम में फ़ौरन उनको ड्रिपिंग की गई, दो दो तीन तीन ड्रिपिंग चढ़ाई, थोड़ा सा जिस्म में पानी आया, और वो उनका कहना है कि तीन तीन चार चार घंटे की मुसाफत पे जाके कुछ खाने पीने की चीज़ों का अरेंज है, या शुरू में तो जैसे अगर काफ़ी बाइक है तो बाइक का पेट्रोल नहीं है, उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है, मेडिसिन के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो अजीब समय वहाँ पे। अब बात वही आती है कि अगर मिसाल 1000 लोगों का आप सामान लेके पहुँचे हैं, तो वहाँ 4000 लोग हैं, तो 4000 लोगों में फिर अफरा तफरी है, छीना झपटी है, प्रॉब्लम भी है फिर, अजीब क्योंकि मामला जब है। 4000 लोग हैं और 1000 का सामान है, तो हर बंदा यही चाहेगा कि मुझे मिल जाए और मुझे मुझे मिल मिल जाए। जाए। और इसके साथ साथ अभी जो प्रॉब्लम निकल रही हैं, वो डेंगू की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पानी की बहुत कमी पाई जाती है, जिल्द के अमराज हैं, और उसके बाद अब टाइफाइड शुरू होना हो गया है। तो ये 3-4 अमराज पे सख्ती से मतलब हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी वैक्सीन वगैरह, जो एंटीबायोटिक वगैरह हम ज़्यादा इस्तेमाल करवा रहे हैं डॉक्टरों से, उन्हीं के हवाले से हैं। बाकी ओवरऑल तो तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। खुदा ना खास्ता कोई किसी को चोट लगी है, पट्टी का मामला है, वो पट्टी वगैरह का भी सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है। मतलब फर्स्ट ओपीडी का जितना भी सामान है हमारे डॉक्टर्स के पास मौजूद होता है, आम नॉर्मल रूटीन के बुखार। लेकिन स्पेशली जो है 3-4 बीमारियां सामने आ रही हैं पानी के मामला के बाद। अब उसमें भी हमने प्रॉपर हॉस्पिटल जो हमारे चल रहे हैं अल शरीफ फाउंडेशन के जरिए अंडर, जैसे करीबी लोग हैं उनको फिर हम फ़ौरन रेफ़र करते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल पहुंचो, वहाँ उनको फिर प्रॉपर ड्रिपिंग वगैरह, प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट वगैरह, प्रॉपर 1-2 दिन अगर एडमिट भी करना पड़ता है तो एडमिट भी करते हैं। तो उनको अल्लाह के फजल करम से वो ठीक होकर चले जाते हैं। अभी तक जो हमारे कैंपों के लोग हैं उसमें हमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं मिली कि हमारे पास आके कोई लोग एक्सपायर हुआ है या उनकी प्रॉब्लम बड़ी है। लेकिन नहीं, अल्लाह के फजल करम से जो भी उनकी प्रॉब्लम ये है वैसे उनको रिलीफ मिला है, उनमें बेहतरी आई है। 2-3 माएँ थीं, जैसे मैंने बच्चे के हवाले से बताया, उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, पानी की बहुत कमी थी, खुराक की कमी थी। फिर ज़ाहिर उन्होंने ट्रैवलिंग की और बड़े पुरसान वाक़यात हालात से लड़ते हुए कराची पहुँचे। तो अल्लाह के फजल करम से उनका भी मामला बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह पाक ने हैंडल किया, और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, ठीक हैं। तो हम अल्लाह के फजल करम से अभी तक अपने जो भी वर्क कर रहे हैं, या हमारे वर्कर कर रहे हैं, या हमारे डोनर रात का हमारे साथ तावन है, हम मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने उस्ताद के मुताबिक, वो बहुत अच्छा, बहुत राइट पे हम चल रहे हैं। लेकिन मज़ीद इसमें हम बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम ये नहीं कहते ये काम हमारा नहीं है, किसी भी हवाले से। जैसे अब बहुत से लोग हैं, अब उनको रोज़गार नहीं है उनके पास, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ टेक्निकल लोग हैं उनको रोज़गार दे दें,
کچھ اور لوگ ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کسی نہ کسی ادارے میں سیکورٹی گارڈ ہی کم از کم بھرتی کروا دیں. کچھ اور لوگ ہیں وہ ہارڈ ورکر ہیں، اس کو یہاں کراچی میں بلڈنگ یا عمارتیں بن رہی ہیں ان کے ساتھ ایز اے ہیلپر کھڑا کر دیں. تاکہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں لگے رہیں گے تو چلیں جی وہ جی بھی بالکل. بزی بھی رہیں گے، تھوڑا سا یہ کہ ان کا ہاتھ بھی سیدھا اور ہو جائے ذہنی گا، طور کیونکہ پہ ایک وہ جو مایوسی ان میں شائع ہوئی نا اس سے باہر جی آ جائیں گے کہ بھئی جی ہم جی اپنا روٹی روزگار کا بندوبست کر رہے ہیں، منتھلی ہمیں کوئی نہ کوئی سیلری ملے گی. ٹھیک. تو مطلب الشریف فاؤنڈیشن کا ایون خالی کھانا خوراک کی حد تک نہیں ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل تربیت کے حوالے سے ہے. جیسے الشریف کے ڈرائیونگ اسکول ہیں، الشریف کے ٹیلرنگ اسکول ہیں، الشریف کے جس طرح ویلڈنگ پلانٹ ہے، الیکٹریکل شعبہ جات ہیں. تو مطلب ہمیں اسکل پروگرام بھی دینا ہے. وہ پہلے بھی کام کر رہے تھے، ابھی بھی اس میں کافی برڈن بڑھ گیا. لوگ آتے ہیں کام کے حوالے سے، ان کو کہتے ہیں یار بھئی آپ خدا کے واسطے کام سیکھو، اور جو کام آپ کو آتا ہے جیسے ڈرائیور ہے اس کو فوراً ڈرائیونگ جاب دے دیں گے. ٹیکنیکل کوئی بھی اس کے پاس ہنر ہے فوراً کسی نہ کسی جگہ اسے کھڑا کر دیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر 30,000 روپے سے لیے بھئی آپ 20 مل رہا ہے، ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت کام کے اندر بہت بحران ہے کراچی کے اندر. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے تقریباً تباہ ہو رہی ہے، بہت سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ایک عجیب سا بحران پیدا ہو رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یار آپ کو تھوڑے پیسے کم مل رہے ہیں، ایک دفعہ اس کو آپ اسٹارٹ کرو. سمجھ لیں کہ ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے نا، وہ کام کرتے ہوئے آپ مزید پروموٹ ہونے کی کوشش کریں، مزید اچھے کام کی کوشش کرتے رہیں، لیکن فی الوقت آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ کھڑے ہو جو کام کرو، کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اس کے ساتھ مزید اپنے آپ کو اور جگہ اپلائی کرو، اور جگہ اپلائی کرو. سی ویز ہمیں دو، ہم ٹرائی کرتے ہیں. تو مطلب بہتری کی تلاش میں رہیں، لیکن جو ٹائم آپ کا ہے اس کو بالکل آپ ضائع نہ کریں. تو اس کے علاوہ اور بے شمار شعبہ جاتے ہیں. ووکیشنل ہے، سلائی کی ٹریننگ کے حوالے سے جو عورتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں بھئی آپ فارغ تو بیٹھی ہیں نا، آپ سلائی سیکھیں، بیوٹیشن سیکھیں، کوئی بھی آپ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. یہ بھی الشریف فاؤنڈیشن کا ایک مشن تھا کہ پاکستان میں ہر یوسی لیول پہ جا کے ہم نے سلائی سینٹر قائم کرنا. لیکن اب ظاہر ہے سندھ کے جو ایریاز ہیں وہاں تو ہر چیز پانی پانی نظر آ رہا ہے. تو جہاں بھی ہمیں کراچی میں پلیس ملتا ہے، جہاں بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہم جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو اسی کام میں لگا دیا جائے. وہ اپنا کام سیکھیں، سمجھیں اور اپنی لائف میں مست ہو جائیں. جیسے میں نے بتایا کہ ناظرہ قرآن پاک، درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، تاکہ ان کے دماغ جتنے خالی رہیں گے اتنا ہی وہ زیادہ سوچیں گے، اتنا ہی نفسیاتی مریض بننے کی طرف جائیں گے. تو جب ان کا دماغ ایک فریش مائنڈ میں لگا ہوا ہے تو وہ اپنی لائف میں مست ہو جائیں گے، اور جو 4 دن زندگی کے ہیں وہ اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ پاکستان گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، ان کے تعاون سے ان کی بحالی کا پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا، بلڈنگوں کا، مکانوں کا. اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا پھر پانی نکلنا، خشک ہونا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ان کے گھر اور جو بھی حکومت کی طرف سے اقدامات ہیں وہ تب ہوں گے کہ جب زمین خشک ہوگی. جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں 2 مہینے، کتنا؟ 2 مہینے، 2-3 بس. مہینے؟ جی جی، اس سے پہلے معاملات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پانی اتنا کثیر تعداد میں پانی ہے، اور کافی یعنی کہیں 8 فٹ ہے، کہیں 10 فٹ ہے، وہ پانی کہاں جائے گا؟ اچھا خشک کرنے کے بعد تھوڑا سا اس پہ بھی میں ضرور سوال کرنا چاہوں گی اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ خشک ہونے کے بعد زمین اس قابل ہوگی کہ اس پہ پھر گھر بن سکے؟ ہاں گھر تو ظاہر کیونکہ اگر ایک ٹائم لمٹ تک اگر پانی رہے گا تو زمین کھوکھلی نہیں ہوگی کس طرح سے؟ وہ ہو کیا؟ جاتی ہے جیسے پانی کھڑا ہوا نہیں، وہ ظاہر اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کیونکہ ان کے جو گوٹھوں میں، جیسے ہم سندھ میں گوٹھ کہتے ہیں، پنجاب میں دیہات کہتے ہیں، یہ تو نارملی حد تک ہی ہوتے ہیں. جیسے 4 منزل مکان نہیں بنتے نا، سنگل ایک ہی اس پہ ہاں ایک ہی چھت ہوتی ہے، تو ان میں اتنا فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ زمین سوکھنے میں تھوڑا ٹائم چاہیے، لگے گا. جیسے 2 مہینے پانی میں 1 آدھ مہینہ اور اب لگا لیں. اور ابھی بھی کچھ کالز آ رہی تھیں ہمارے پاس، مہراب پور کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پانی کچھ کم ہوا ہے، تو وہاں اینٹوں کی طرف گئے، اینٹ نہیں مل رہی. جو اگر 10,000 روپے کا ریٹ تھا ابھی میں سمجھ لوں 20 میں بھی مطلب پھر وہ چیز پاکستانی پھر کمانا شروع کر نہیں دیں گے. ہے. تو اب بات وہی ہے کہ ظاہر جگہ خشک نہیں رہی، اگر جو ہے تو وہ ان کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. پھر پاکستانی قوم جو آپ نے کہا تو ان کے ریٹ ہی اتنے بڑھ جائیں گے. تو ابھی اس وقت بھی جیسے سیلاب کا سٹارٹ ہوا ہے تو خامہ پہلے میں سمجھتا ہوں 5-6 ہزار روپے کا تھا، تو پھر 15,000 پہ پہنچا، پھر 25,000 پہ پہنچا. تو اس سے پہلے جیسے وہ کورونا کا بحران تھا، اس میں ماسک 10 روپے میں نہیں لیتا تھا، 200 روپے کا ڈبہ، اور بعد میں وہی ڈبہ 1500 2,000 روپے بھی ہم نے مطلب مارکیٹ سے پرچیز کیا. تو یہ پاکستانی قوم اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو کثیر تعداد میں جب چیز جاتی ہے تو ان کا مارجن کم کرنا چاہیے، یہ ریٹ بڑھاتے ہیں. وہی کورونا تھا، بہت سے لوگ ڈوبے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ
روزے دار جو اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ دن عبادت کے، وہ اس ٹائم پہ ان کو فروٹس اور ساری چیزیں ڈبل ریٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہدایت ان ہدایت دی کو جائے. ملے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لے کے آئے. سیگمنٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود دینشا. اب ہم لیں گے ایک بریک، ملیں گے بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ شائن ود انشا. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اور آج ہے جی سیٹرڈے کا دن، اور ہمارا شو جو ہے ویکنڈ شائن ود انشا وہ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو. آپ ہمیں کال بھی کر سکیں گے، اس کے لیے ٹی وی اسکرینس پہ تھوڑی دیر کے اندر آپ کو نمبر شو ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے کوئی ہم سے، ہمارے گیسٹ سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پہلی جو گیسٹ ہے ہمارے ساتھ، ان کا نام ہے میڈم شاہدہ، جنرل سیکرٹری ہے الشریف فاؤنڈیشن کی. ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے پرویز اقبال ارائیں، چیئرمین الشریف فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا، سب سے پہلے تو ہم کیونکہ سیلاب جو ہے وہ جتنی تباہ کاریاں اس سیلاب سے ہوئی ہیں، جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت بھی اور جس طرح سے این جی او سپورٹ کر رہی ہیں، تو اسی لیے لوگوں کو کھانا بھی مل رہا ہے، اسی لیے لوگوں کو آسانی مل رہی ہے. اگر آپ لوگ نہ ہوں اور حکومت سپورٹ نہ کرے تو پھر مشکلات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اب بتائیں کہ سیلاب جب آیا اتنی تباہیاں ہوئی ہیں، میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے گھر ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جانی نقصان بھی ہوئے ہیں اور جو دوسرے نقصان ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کی فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کیا. اور یہ بات آپ کی بالکل رائٹ ہے کہ کراچی کے اندر خاص طور پر یہ سماجی ادارے نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایک عجیب بحران پیدا ہو جائے گا. قیامت سے پہلے قیامت جیسا سما پیدا ہو جائے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں انٹیریئر ایریاز میں ہو چکا ہے، جن کے گھر، مال، مویشی، کاروبار، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، اور بالکل وہ آسمان کے سائے تلے بیٹھے ہیں. ایون ابھی بھی بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس ٹینٹ نہیں ہے اور ٹھہراؤ کی کوئی مین جگہ نہیں ہے، خوراک نہیں پہنچ رہی، پانی ناپید ہو چکا ہے، میڈیسنز کی پرابلم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں این جی اوز کو، جو بڑھ چڑھ کر اس سیلاب کے معاملات میں کام کر رہی ہیں. اور پہلے دن سے جیسے یہ سیلاب بلوچستان سے سٹارٹ ہوا تھا، تمام لوگ وہاں پہنچے ہیں، تمام اپنی انرجی وہاں خرچ کی ہے. خشک راشن پرووائڈ کیا گیا، میڈیسن پرووائڈ کی گئی، میڈیکل کیمپ لگایا گیا. ابھی بھی وہاں کام چل رہا ہے. الشریف فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی اسپیشلی خزدار وغیرہ میں ہماری لیڈی یوتھ پریزیڈنٹ ہیں میڈم بکیہ صاحبہ، بکیہ زہری صاحبہ، وہ ان کی نگرانی میں پراپر کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میرپور خاص میں پچھلے 15 دن سے پراپر ہماری ٹیمیں ڈیلی کی بنیاد پر وہاں کھانا پرووائڈ کر رہی ہیں، پانی پرووائڈ کر رہی ہیں، میڈیکل کیمپ جو آرگنائز کیے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر وہاں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار روٹی بعد میں مل جائے، پہلے پانی مل جائے. وہاں پانی کی اچھا، بہت میں قلت تھوڑا ہے. سا پہلے آپ سے ایک چیز بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو سندھ میں کتنی تباہی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں نے، کیونکہ این جی اوز والے پورا سسٹم دیکھتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو کھانا دینا ہے، کس طرح میڈیکل کیمپ لگانا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ساری چیزیں دیکھ کے پھر پراپر ساری چیزیں کرتے ہیں نا. تو آپ کی جو نالج میں ہے، آپ لوگوں نے جو آبزرو کیا ہے کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، کتنے لوگ وہاں اس ٹائم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا بتائیں گے پہلے، پھر ہم اس طرف آتے ہیں کہ کن یہ کن تو میں چیزوں پہ آپ لوگ سمجھتا کام ہوں کر رہے ہیں. تقریباً 60 سے 70% جو ایریا ہماری سرچنگ کے مطابق اس وقت ڈسٹرب ہو چکا ہے. اور بہت سے ایریاز تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. پورے کے پورے گاؤں دیہات گوٹھے جسے ہم کہتے ہیں، ان کا اب نام و نشان تک نہیں ہے. اور بہت سے جو سٹی ایریاز ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی دادو میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے 2-3 دن سے. تو مطلب ابھی بھی سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے وہ پانی کا ریلا آ رہا ہے تو
کے ساتھ ساتھ لوگ ڈسٹرب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 60 سے 70% سندھ اس وقت انتہائی ڈسٹرب ہے. بلوچستان کافی حد تک ڈسٹرب ہے. پنجاب کے راجن پور کا ایریا جو ہے, جام پور کا ایریا, کافی یہ ایریاز ہیں, یہ بھی کافی ڈسٹرب ہیں. تو اوورحال تینوں صوبوں میں بھرپور طریقے سے تمام این جی اوز اپنا کام کر رہی ہیں. اور اسپیشلی الشری فاؤنڈیشن کی ٹیمیں اس وقت راجن پور میں بھی اس وقت موجود ہیں, جو پچھلے ایک ویک سے کام کر رہی ہیں. اس طرح میر پور خاص ہے, اس طرح مورو نواب شاہ کے ایریاز وہاں اپنی کام کر رہی ہیں, اس طرح بلوچستان میں کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ خشک راشن ہے, پکا ہوا کھانا ڈیلی کی بنیاد پر جو وہاں سے لوگ کراچی موو کر رہے ہیں, تو وہ بھی تقریباً 2000 کے قریب لوگ اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. کل بھی ہم نے کافی ایریاز وزٹ کی جو بالکل پرسان حال بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی کمپلین آئی, انشاءاللہ آج ان پہ بھی ورک ہوگا کہ ان کو 3 ٹائم کا کھانا فراہم کیا جائے, کپڑے دیے جائیں, چپل دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیکل کیمپنگ کروا کے, کیونکہ جلد کے کافی ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں, اسکن پرابلم, کیونکہ پانی تھا نا شاید وہاں پہ, اور پھر مچھر اور ساری چیزیں. جی اس حوالے سے ان کی ویکسین ہو رہی ہے. تو مطلب الحمدللہ الشری فاؤنڈیشن کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا. اور اس وقت تو ایک عجیب بحران ہے, عجیب سمے, اور یقین کریں ان لوگوں کی ہم کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ ماں ہے تو شوہر دنیا سے جا چکا ہے, شوہر ہے تو مائیں پانی میں بہہ چکی ہیں, بچے, کیونکہ کچھ بہت سے ایسے ایریاز ہیں کہ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے, تو پانی آیا تو پانی کے ریلے نے حالت میں ایک دم بندہ بھکلا جاتا ہے, اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی ہے اپنے گھروں میں کئی چیزیں ہماری اتنی سیف رکھی ہوئی ہوتی ہیں بالکل کہ اب لوگ اس طرف بھاگ رہے ہیں. اب زیادہ تر تو عورتیں زیادہ تر اس چیزوں سے ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے ہماری پاکستانی فوج انہوں نے یہ اس میں کافی, یعنی کہ اس ٹائم اس طرح لوگوں کی جانوں کو بچایا ہے کہ کھینچ کے اگر لوگ بھاگ رہے تھے اس طرف کہ ہم یہ اٹھا لیں, بس انہیں یہی کی تھا کہ آپ اپنی جان بچائیں, کیونکہ پانی اتنی تیزی سے آ رہا تھا. اور یہ وہ ہے کہ وہ جہاں تک بھی ہو سکے انہوں نے اٹھا کے, پھر جانور رکھے ہوئے تھے گھروں میں, جہاں تک ہو سکا ان کی انہوں نے رسیاں کھول دی, جیسے کاٹ دی, اور وہ تو جو نہیں کر سکے وہ پانی میں بیچارے. اچھا تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں, جس طرح سے آپ ایک عورت ہو اور آپ یہاں پہ بھی جو زیادہ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل بھی کرتی ہیں, آپ ان سے بات بھی کرتی ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرتی ہیں, کیونکہ ایک عورت سے بہتر بات کر سکتی ہے. اچھا اب وہاں عورتوں کے لیے کتنی پرابلمز ہیں, کیونکہ عورتوں کی تو تھوڑے سے سسٹم بھی چینج ہے مرد سے, اور بہت ساری ایسے پرابلم ہیں, کچھ عورتیں پریگننٹ ہوں گی, اور بھی ایشوز آپ کو پتہ ہے, ان کے لیے کتنی مشکل. اگر پانی پینے کا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے وہاں کتنی مشکل ہے. یہ سین بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس حالت میں عورت ہوگی, اور کیا واللہ علم اس کے ساتھ ہوا ہے. اب میں کس طرح آپ کو اس کی کنڈیشن بتاؤں. لیکن اس کے اندر جو کراچی میں ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں نا, 4 کیمپ ہمارے کراچی میں ہیں, تو راؤنڈ اباؤٹ 2000 قریب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, اور جن کو 3 ٹائم ہم پراپر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کھانے پینے کے علاوہ تمام صفائی کے حوالے سے, صابن صرف تمام. اور اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے, اس میں 2 بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں نا. تو ان کا جیسے ہمارا جو لیڈی یوتھ ہے, اسپیشلی میڈم ربینہ شہین اور کچھ اور لوگ ہیں, اور میڈم کی سرپرستی میں, میڈم شاہدہ کی سرپرستی میں, کیونکہ ہر جگہ یہ نہیں جاتی تو فیلڈ میں, تو ان کو پراپر واچ کیا گیا, پھر ان کی پراپر ڈلیوری ہوئی ہے. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل سیٹسفائی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو اللہ پاک نے ان بچوں کے لیے, جو ماؤں کے لیے کر دیا بچہ کے لیے, شاید وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ایسا نہ کر پاتے. جو ان کو وی آئی پی ماحول دیا گیا, وی آئی پی ایمبولینس کے ذریعے, اور اچھی خوراک, اچھا رہنا, اس دوران کے اندر جو بھی ان کی فیسلٹیز ہم اچھے سے اچھا کر سکتے تھے ان کو ہم نے کوشش کی گئی. اور ابھی بھی ان کی پراپر ویکسین وغیرہ چل رہی ہے, میڈیسن چل رہی ہے. اور پھر اچھا مسئلہ خوراک کا تو ہے, اب اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کی اتنی شکایت ہوگی ہے, مچھر کی اتنی بھرمار ہے پانی کے ساتھ ساتھ, اب اس کے لیے بھی پراپر ہمیں میڈیسن چلانی پڑ رہی ہیں, مچھر میٹ ادویات چلانی پڑ رہی ہیں, آئل چلانے پڑ رہے ہیں کہ رات کو ان کو دیں تاکہ وہ جسم کے اوپر لگائیں, یا میٹ وغیرہ کوئل وغیرہ استعمال کریں تو کم از کم سکون سے سو سکے. تو یہ عجیب پرسان حال ہے. رات کو بھی ہمارا 1 بجے 1 بجے وزٹ تھا, 1-2 جگہ گئے ہیں, بچے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, کوئی نیچے کوئی کپڑا نہیں ہے, اوپر کوئی خاص کپڑا نہیں ہے, مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, عجیب سی, یقین کریں قیامت سے پہلے قیامت والے منظر ہیں. تو بہت تکلیف دہ ہیں سارے مناظر. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری قوم پہ رحم کر, اور ہم جتنے بھی این جی اوز کے لوگ ہیں, ہم پراپر اپنا گھر کا سکون
چھوڑ کے اور بیڈوں کی آسائش چھوڑ کے, گدوں کی آسائشیں چھوڑ کے ان پانی میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے کھانے پینے میں, ان کے دکھ میں, ان کے غم میں شریک ہیں. اور انشاءاللہ جب تک یہ اپنے گھروں میں مکمل واپس نہیں چلے جاتے, سیٹل نہیں ہوتے, مال مویشی جو بھی ان کے روٹی روزگار کے معاملات ہیں وہ نہیں ہم ایڈجسٹ کرتے, تو کوئی بھی این جی اوز والے, خاص طور پہ الشریف فاؤنڈیشن اسپیشلی, چین سے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک. اچھا تھوڑا سا یہ بھی مجھے بتائیے گا, جس طرح سے وہاں ایریا پانی تو ہے ابھی بھی, خشک بالکل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو جو راشن جاتا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر وہ کس طرح سے کھانا وہاں وہ پکتا اس طرح ہے, کہ کیا طریقہ جیسے کار ہے؟ خشک راستے جہاں تک چلتے ہیں نا, وہاں تو خشک راستے گاڑیاں جاتی ہیں نا, تو آگے جیسے میڈم نے بات کی, ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں, بس پراپر بورڈس ہیں, اور ان کو تقریباً ایریا ابھی وزٹ کر چکے ہیں, ان کو سمجھ ہے کون سے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر بورڈ کے ذریعے ان تک جو ہے راشن پکا ہوا ان تک پہنچایا جاتا ہے. اچھا پکا ہوا, جی جی. پکا ہوا ہاں, ویسے کیونکہ میں یہی سوچ رہی تھی, کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھے کہ راشن پیک ہو رہا ہے نا, تو پھر میں نے سوچا کہ یہ راشن جو پیک ہو رہا ہے اس کو تو پکانا پڑے گا, دال چاول کوئی بھی چیز, آٹا, تو آگ جلانی پڑے گی, اور آگ اگر جلانی پڑے گی, کسی کے پاس گیس نہیں ہے, تو لکڑیاں گیلی ہیں, تو لکڑی گیلی کو جلانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ میں کشمیر گئی ہوں, میں نے لکڑیاں جلا چکی ہوں ایک بار, میں اس لیے سوچ رہی تھی. اور میں نے کہا پھر بنانے کے لیے ان بیچاروں کے پاس کس طرح سے, ان کا سب کچھ ختم ہو گیا, ان کے برتن چلے گئے, ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا, وہ یہ جو راشن لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں تو وہ پکائیں گے کیسے؟ کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو لوگ میں دیکھ رہی ہوں راشن لے کے جا رہے ہیں, تو پھر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ بیچارے کس طرح سے کریں گے, تو یہ سوال اس لیے آپ لوگوں سے تھا. تو وہ روز کا ان کو پکا ہوا 3 ٹائم ملتا ہے الحمدللہ. اور وہاں بھی اور کراچی کے اندر بھی ماشاءاللہ ہمارے ڈونر حضرات ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, مرگ بلڈر حاجی اعظم خان کاکڑ, حاجی ناصر خان کاکڑ, ان کا ماشاءاللہ اسپیشلی ہمارے ساتھ تعاون ہے. ایون کہیں سے بھی ہم کال کرتے ہیں, یہ لوگ بھوکے بیٹھے ہیں, فوراً پوری ٹیم ہمارے ساتھ وہاں پہنچتی ہے, کھانا پینا جو بھی ان کے معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں دل رکھنے والے لوگ ہیں, جو احساس کرنے والے ہیں, اور دوسرے کی مشکل میں کام آنے والے لوگ ہیں. تو اب کراچی کے اندر ہمارے جو 2000 لوگ ہیں, ان کو 3 ٹائم کا کھانا پراپر تازہ فریش پکا کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر ویکلی جو ہے ایک ٹائم ان کے لیے, جیسے میں نے بتایا کہ ٹوتھ برش کا انتظام کیا جاتا ہے, ان کو ٹوتھ پیسٹ دیا جاتا ہے, خشک راشن دیا جاتے ہیں, تاکہ وہ گھر سے باہر بیٹھ کے بھی تھوڑا سا گھر جیسا ماحول تو فیل نہیں کر سکتے, لیکن تھوڑا سا ان کو کوشش کی جائے کہ آپ گھر میں نہیں ہیں لیکن باہر بھی آپ کو جو چیزیں ہم فراہم کر سکتے ہیں, تاکہ بچوں کے حوالے سے اب کو بہت سے کیس ہمیں ایسے ملے ہیں جو ٹی بی ہو چکی ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈینگی کی طرف, بلکہ ڈینگی کے تو بہت زیادہ کیس آ رہے ہیں, مطلب ہر تیسرا چوتھا آدمی ہمیں ڈینگی میں مل رہا ہے, تو ان کی ویکسین چل رہی ہے, ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, کیونکہ یا قدم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مطلب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے, اور بلکہ کافی ڈیتھ ہو بھی چکی ہیں اسی ڈینگی کے حوالے سے. تو مطلب جس حد تک الشریف فاؤنڈیشن سوچتا ہے کہ یہاں ان کو ریسکیو کرنا ہے, فوراً جو الشریف ایمبولینس ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے, جو رضاکار اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, میڈیکل ٹیم میں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, میڈیکل کیمپ جو ہے تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر آج بھی الشریف کیمپ لگے ہوئے ہیں, کل بھی 2 کیمپ میں, ایک ملیر میں, ایک شیر شاہ میں, آج بھی ملیر کے ایریاز میں کیمپ لگے ہوئے ہیں. تو مطلب جس حد تک الحمدللہ ہم سوچتے ہیں یہ کام کرنا ہے, ہم فوراً کار گزرتے ہیں. ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, اور سوچ اور کوشش یہی ہے کہ ان کے دکھوں میں برابر کے تم شریک نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے لیے تو سمجھو کچھ نہیں ہے نا. آپ آسمان دیکھ رہے ہیں یا زمین دیکھ رہے ہیں, مال مویشی سارا جا چکا ہے, فصلیں ساری تباہ ہو چکی ہیں, گھر جو بھی ان کے ہلکے پھلکے جو بھی تھے وہ سب مل کے میٹ ہو چکی ہیں, تو اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن چلے ہم جو بھی ان کے غموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ جس حد تک بھی چل سکتے ہیں, تو کم از کم وہ یہ تو فیل کریں نا یار ہمارے ساتھ کچھ کھڑے ہوئے ہیں. تو باقی اچھا یہاں پہ ان کو شیلٹر ہوم بنا کے کس طرح سے, مطلب کس طرح سے رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک 2000 کو چھوٹی, میں نہیں سمجھتی چھوٹا اماؤنٹ ہے, مطلب اتنا چھوٹی کم لوگ نہیں ہے کہ آپ ان کو آپ کسی نے صحیح اسکول کہا. میں یا اس اس میں جگہ پہ, کیونکہ 2000 ماشاءاللہ اچھے خاصے وہ جگہ اور ساری چیزیں, اب سب کو ایک ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے, کچھ فیملیز ہیں, کچھ جوان بچیاں اس طرح. اس میں ٹیکنیکل کالج 1-2 ہمیں بیت کے وہ خالی کروائے ہیں, جیسے پہلے بھی بند تھے, تو پھر کچھ سامان, اچھا وہ بند تھے یا وہاں پہ مطلب کچھ چھٹیوں کا بحران تھا, بارش کی وجہ سے نا چھٹیاں تھیں, تو پھر وہ ریکویسٹ کر کے وہ اب ان کو بند کرایا گیا ہے. اب کچھ سامان جو ہے کچھ روم میں کر کے
जैसे 50 रूम मिल गया, 60 रूम मिल गया, 70 रूम पर मिल, वो कॉलेज की जो बच्चियां आती हैं या बच्चे वो तो आते हैं डिस्टर्ब उनकी होगा ना उनकी मामला एजुकेशन उसको। तो मतलब उनका तो पूरा साल फिर खराब नहीं नहीं, होगा साल ना, नहीं है क्योंकि देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर 20 दिन भी कॉलेज को आप एब्सेंट पे करते हैं बच्चों को, तो फिर होता ये है कि बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि लेकिन 2 दिन की छुट्टी से ही बहुत सारे इसके पीछे। अलावा और हल भी कोई नहीं ना, इतने लोगों को आप जैसे कह रही हैं ठहराना। अब उसके अलावा खैमा बस्तियां बनाई हुई हैं, फिर शालतीफ टाउन का कुछ एरिया है, वहाँ कुछ लोगों ने फ्री घर दे दिए, कुछ लोगों ने नॉर्मल रेंट पे दिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी अभी भी इस वक्त जो डबल रेंट पे घर उनको मतलब फराहम। ये तो है ना, हम जी लोगों में जी, ऐसे लोग तो हैं। डबल रेंट पे घर उनको दिए, तो मजबूरी अब वो तकरीबन 400 450 के करीब लोग एक जगह ठहराया है। कुछ एक और जगह थी खाली, पहले बड़ा था तो अभी 2 3 4 रूम बने हुए थे, बाकी सेटिंग करके एक साथ खेमे वगैरह लगा के 100 150 लोगों को वहाँ ठहरा दिया। तो इस तरह मतलब एक एरिया में अलग अलग करके जहाँ जितनी कैपेसिटी आ सकती है उनको। अभी भी हमें कुछ जगह मिल जाती है, जैसे 400 600 700 800 1000 लोग और भी हम उनको, मेन चीज़ है एक जगह ठहराना। जैसे आप बात करिए ना, जैसे कॉलेज मिल जाता है, जब कोई बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ कोई सरकारी इमारत मिल जाती है, तो उसमें आसानी है। अच्छा, वॉशरूम अगर कॉलेज है तो 2 से 3 वॉशरूम होंगे ज्यादा से नहीं ज्यादा, नहीं, वॉशरूम 4। ज्यादा हैं, लेकिन अभी जो तो हमारे अगर 1000 लोग रुके हुए हैं तो आप सोचे तो वो तो फिर वो बस सिस्टम होगा ना, लाइन लगा के। प्रॉब्लम ये तो होती पुराना है। एक दौर होता था कि बाहर यही बात है, वॉशरूम्स होती जब थी लोग। ये चीजें तो हैं ही है, हाँ। इसके बाद हमारी सफाई बहुत जरूरी है, और Exactly. इसी से हमारी बीमारियां पैदा होती हैं। Exactly. और ये फिर इसी वजह से इन चीज़ों को देखते हुए, और साथ के साथ कैंप का भी ये उनको गाइड भी करते हैं, उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखें, ज़रूरत की हर अच्छा, इन चीज़ लोगों उनको की मिल आपस रही में है। लड़ाई झगड़े होते हैं अभी तो खाने खैर पे उनसे या फिलहाल किसी ऐसा चीज पे? नहीं क्योंकि वो आप लोग तो बना हुआ खाना 3 टाइम पहुंचाते हैं वहाँ पे, फिर बहुत यकीन सारी जाने ऐसे चीजें, सीन देखने को मिले हैं। एक तरफ क्योंकि पानी घर है, में एक अगर 5 लोग हो इंसान तो उनकी भी लड़ाई हो जाती है। इंसान इस तरह की हालत में है कि जैसे कि एक मौत को उसने नज़दीक से देखा है, हाँ और एक तरफ खाना है, हाँ और उस टाइम एक जैसे एक जंग लड़ी हुई हो, तो वो खाना जब देखता है तो फिर वो खाने की तरफ दौड़ता है। अल्लाह, वो सीन ऐसा था कि दिल हिला देने वाला कि या अल्लाह, ये अल्लाह पाक ने जो हमें ज़िंदगी दी है, बाकी पेट दिया है ना, पेट की खातिर नहीं रह सकते हम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वाकये के बाद कितने लोग जहनी मरीज बन सकते हैं? क्योंकि आप लोग मिले हुए भी हो, आप लोगों की बात भी हुई है, आप लोग वहाँ भी विजिट पे गए हो, आप यहाँ भी जो लोग आए हैं आप उनसे भी डिस्कशन करते होगे, तो आप लोगों ने क्या जज किया है? क्योंकि देखिए एक चीज तो आ गई है, अब कुछ लोग जो है ना इन हादसों को जहन पे तारी कर देते हैं। देखें जी, बनना नहीं हो चुके हैं ज़हनी मरीज ना। अच्छा। मिसाल हम ही फर्ज करें कि हम घर से निकल के आए हैं, वापसी हमारे पास जाने के लिए घर या कोई ऐसा प्लेस नहीं है, तो मैं समझता हूँ उधर बैठे बैठे हम ज़हनी मरीज बन जाएंगे। यार ये क्या, हम मतलब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके ठहरेंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या है। तो उन बेचारों का तो ये हाल हो चुका है ना, जो भी उनका टूटा फूटा घर था, जो भी कम से कम अपना था ना, वो सुकून से अपनी लाइफ गुजार रहे थे। तो अभी तो बिल्कुल वहाँ 6 6 8 8 फीट पानी खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में भी 2 3 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कि वो पानी ख़त्म हो जाएगा, जब तक वो ख़त्म ना किया जाए। तो पुरसाने हाल बने हुए हैं, मच्छर की भरमार है, और खाना नापीद हो चुका है, अजीब से मामला हैं। अभी दूसरी हमारी कौम की बदबख्ती ये है कि हम तमाम NGOs, तमाम जो है रेस्क्यू इदारे, पाक आर्मी, दीगर और फोर्सेस के लोग इनको रेस्क्यू करने लगे हैं, और वहाँ चोरियाँ भी शुरू हो गई हैं उस एरियाज में, और चोरों ने भी स्पेशल बोटें रखी हुई हैं, जाते हैं देखा घर खाली है, जो भी उसके काम की चीज़ें डाली लेके निकल गए, माल में अच्छा, वैसी तो चोर वहीं के होंगे वहीं या उसी एरिया कहीं और से के, उसी आए हैं? एरिया के, उसी एरिया हालांकि मैं के, उसी कहती हूँ एरिया कि के। आज वो टाइम है कि कि जैसे लोग कहते हैं कि कराची का न चोर अपना न कोई, मैं आगे नहीं भूलूंगी, तो वहाँ का अपना ही है ना चोर, जी जी, मतलब बिल्कुल अपनी ऐसे ही है। ये देखें, आप इतना हौसला रखें, तसल्ली रखें कि तमाम NGOs माशाल्लाह से काम कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, हमारी पाक फौज लगी हुई है। आप लोगों को हमने किसी ने भी कोई तनहा नहीं छोड़ा, इंसानियत के नाते लगे। अगर उनके ऊपर मुश्किल टाइम है ना, तो ये हमारे ऊपर भी इम्तिहान बिल्कुल है। एक चैलेंज है ना उन लोगों तो को, वो भी लगे हुए हैं, दिन रात एक किया हुआ है, ऐसे ही लगे हुए हैं। अब ये फिर ये काम करेंगे तो फिर ये इस तरह की तबाहियां तो अच्छा, होंगी। घर जो घर अब जिनमें सामान बचा हुआ है या कुछ थोड़ा बहुत नजर आता है, वहाँ जाके ये सामान उठा रहे हैं, बोर्ड लगाते हैं, हाँ। सामान डाला लेके निकल गया। तो ये जानवर तो, देखा खुला, भैंस है हाँ। खड़ी है, वो उठाई, वो पानी से, क्योंकि वो पानी के हैं वहाँ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, उसको लेके निकल गए। तो अब इसके साथ साथ अब मैं देखता हूँ कि उसके साथ साथ अब कराची को देख लें, कराची में आपकी चोरी डकैती नहीं, वारदात बहुत एक्सीडेंट होगा, एक बंदा मर रहा है,
اور کئی بیچ میں ایسے ہوں گے کہ وہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے ہاتھ میں ان کا ان کے وائلٹ ہاتھ آ میں جائے گھڑی یا ہے وہ آ پرس آ جائے، جائے یا موبائل کچھ آ آ جائے، جائے اس طرح وائلٹ آ کا. جائے، تو بس یہ اللہ نہیں تعالیٰ. سوچتے ہیں کیونکہ یہ موت اور یہ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک دکھاتا ہے کہ انسان سمجھ جا. نہیں انسان سمجھتا. وہ اس کو یہ آج یہ اس حالت میں کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا. موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، مگر یہ کہ انسانیت ختم ہو چکی ہے. یہ چیز تو اچھا، یہ واقعی ایک آپ سے جو میں نے پوچھا ذہنی مریض کا، واقعی اگر آپ اور یقین کریں 1 سے 2 دن اگر آپ اپنے گھر سے کسی کے گھر رکنے چلے جائیں، چاہے وہ اگر میں کہتی کوئی آپ کا سگا رشتہ دار بھی ہو، تو آپ کو اپنا گھر مس کرتے ہو، کیونکہ آپ کو عادت ہوتی ہے اپنے گھر میں کس ٹائم سونا ہے، کس طرح کی ساری چیزیں آپ نے اپنی دنیا خود اپنے چھوٹے سے گھر میں بسائی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ بیچارے ان کے بچے وہ لوگ زمینوں پہ مچھروں میں کس طرح سے سو رہے ہیں، وہ زندگی اپنی کس طرح سے بسر کر رہے ہیں. تو ذہنی مریض تو ہوں گے. اس کے لیے بھی بڑا حکومت کو کام کرنا پڑے گا کہ آیا جن لوگوں کے گھر ٹوٹے ہیں، جن لوگوں نے اپنے بڑے مشکلوں سے گھر، چاہے وہ چھوٹا سے ہی 2 کمرے کا گھر تھا، بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیا، وہ ٹوٹے ہوئے گھر کو دیکھ کے وہ انسان کتنا ٹوٹا ہے، ان کو پھر سے دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے صرف آپ کو گھر بنا کے نہیں دینے ہوں گے، ان کے ذہن کو بھی فریش کرنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ذہن کو بھی فریش کرنا ہوگا. لیکن ہمارے کچھ ایسے خیمے لگے ہوئے ہیں، اس میں کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہاں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پراپر خیمہ بستی کے اندر ان کی نماز کا بندوبست کیا گیا. اچھا. ان کی لیڈیز کو لیڈیز لیکچر قرآن پاک کے حوالے سے اس کا بندوبست کیا گیا. جینٹس کو مولوی حضرات جو قاری صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کے لیکچر کا بندوبست کیا گیا. تو جیسے فری ہوتے ہیں تو ان کو وقتاً فوقتاً اسی قرآن پاک کے متعلق آگاہی دی جاتی ہے، اذان پراپر وہاں دلوائی جاتی ہے. تو مطلب کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو چند دن ہیں وہ اچھے طریقے سے گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کچھ سیکھ لیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ دین سے دوری ہے، ان کو بہت سی نالج نہیں ہے قرآن پاک کے متعلق اور ہمارے معاشرے کے متعلق، اسلام کے متعلق. تو اس میں بھی ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ان کو اویئرنیس مل جائے، ان کو کچھ نالج مل جائے، تاکہ یہ ٹائم ان کا ویسٹ ہو رہا ہے ویسٹ نہ ہو. اس ٹائم میں بھی یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایل فاؤنڈیشن کے لوگ کافی ورک کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ہماری لیڈیز یوتھ ورکر ہے میڈم روبینہ شاہین، وہ ان کی سرپرستی میں اسپیشلی اس کے اوپر جو ہے خصوصی کام کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے بتایا بچے 2-3 پیدا ہوئے ہیں، ان کو تمام سیرا ان کو جاتا ہے 24 گھنٹے، رات کو کبھی جا رہی ہیں کبھی دن کو جا رہی ہیں. کیونکہ ان کاموں کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کا سکون جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے. کسی بھی ٹائم کال آ سکتی ہے، کسی بھی ٹائم آپ نے وزٹ کرنا ہے، کسی بھی ٹائم جانا ہے. اس میں آپ کی اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس وقت سوؤں کپڑوں گا کا اٹھوں گا جاؤں انتظام گا. ہے، جوتوں کا انتظام ہے، لیڈیز کے جیسے کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اب رات کو الحمدللہ. ہم نے ایک جگہ وزٹ کی ہے، اور وہ بتایا جی ہم اپنے علاقے کے وڈیرے تھے، مطلب بہت سی زمینیں، بہت سا مال مویشی. اور جب کل میں نے حال ان کا دیکھا ہے تو میں خون کے آنسو میرا دل رو رہا تھا کہ کچھ 30-40 بچے لیٹے ہوئے تھے، نیچے ہلکا سا کپڑا تھا، وہ کیڑا آ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، اور اس طریقے سے مائیں برے حال طریقے سے بیٹھی. یعنی 2 کمرے کے مکان کے اندر میں سمجھ تو 7-8 لوگ کی سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو میری کاؤنٹنگ میں نے چھوٹی سی مووی کلپ لیا، میڈم کو دکھایا، تو میرا حال مور دین 50 لوگ ہوں گے 2 روم کے اندر. اب 2 کمروں میں 50 لوگ کیسے؟ یعنی جیل والا مجھے سین یاد آ گیا کہ بندے کے ساتھ بندہ لٹایا ہوا ہے. تو عجیب سما. اب ان کے لیے آج ہم ہنگامی طور پہ کوشش کریں گے کہ ان کو کسی اور جگہ شفٹ کریں، یا کم از کم ان کو کپڑوں وغیرہ کا تھوڑا سا بندوبست کر کے دیں، نیچے بچھانے کے لیے، اوپر لینے کے لیے، مچھر مار ادویات کے حوالے سے کچھ کریں. کھانے پینے کے تو معاملات ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا، یہ ساری ہائی وے کی طرف ہے یہ لوگ یا آگے کیا ہے؟ نہیں، تقریباً ہائی وے کے راؤنڈ اباؤٹ ساتھ ساتھ. کچھ لوگ تو ہائی وے پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو برابر. اچھا، ایسا بھی ہے کہ ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے بھی جی ہیں جی، لوگ. جیسے آپ کراچی سے باہر نکلتے ہیں نا، جی. تو آگے آپ کو تقریباً لوگ ہائی وے پہ ملیں گے، کیونکہ سائڈوں پہ ساری جگہ نچلی ہے، نچلا ایریا ہے. تو روڈ تھوڑا سا اونچا ہے، تو پھر لوگ اسپیس روڈ پہ بنا کے آپ کو روڈ پہ ملتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ کناروں پہ بیٹھے تو ہوئے وہیں ہیں. لوگ ان کو کھانا بھی مل رہا ہے اور سب کچھ وہ. جی بس کوشش یہی ہے کہ کیونکہ مین روڈ پہ ان کے لیے تو ذرا آسانی ہے، لیکن جو دیہی ایریات میں، دور دراز میں، وہ پھر پاک آرمی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں تک رسائی وہ نہیں کی ہے. مطلب بوٹ کے ذریعے جانا یا پھر ہیلی کاپٹر پہ جانا، کیونکہ پھر ہیلی کاپٹر واچ کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے، وہ دیکھ رہے ہیں کچھ جگہ ایسا اسپیس ہے کہ وہاں نہیں جایا جاتا. پھر وہ خشک جگہ پہ ان کا جو راشن بنا ہوا اوپر سے ان کو پھینک دیتے ہیں، اور وہ آنا چاہتا ہے اس کو پھر وہ ان کا اپنا رسی ہے، سیڑھی پھینک کے ان کو
वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की ठीक जाती है जी, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, इस पे बात करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।